खुदावंद की सलामती आप सबके साथ हो। जितने भी इस वक्त प्रोग्राम को देख रहे हैं, मैं उन सभी को राह अमल के न्यू सीज़न में एक बार फिर सुज़ैना जॉर्ज की तरफ से वेलकम करती हूँ। नाजरीन, खुदावंद के कलाम में लिखा है रोमियो 12 बाब उसकी 2 आयत में, इस जहान के हम शक्ल ना बनो बल्कि अक्ल नहीं हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाओ, ताकि खुदा की नेक और पसंदीदा और कामिल मर्जी तजर्बा से मालूम करते रहो। खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं खुदावंद के ज़िंदा कलाम के लिए जो उसने हमें दिया है, इस रोशनी के लिए जिसमें हम चल रहे हैं और खुदावंद ने हमारी ज़िंदगियों को तब्दील किया है। हम इस जहान के हम शक्ल ना बने बल्कि खुदा के कलाम को रोज़ पढ़ा करें, उस पर अमल किया करें और इस दुनिया की तारीकी से जुदा हो जाएं। खुदावंद की सलामती एक बार फिर आप सबके साथ हो। मैं खुदा का शुक्र अदा करती हूँ इस प्रोग्राम के लिए जिसे आप सब बहुत पसंद कर रहे हैं। बहुत से सवालों के जवाब हम खुदा के खादिम की मदद से जान रहे हैं। आज भी सवालों का सिलसिला इसी तरह से जारी रहेगा। उससे पहले हम खुदा के खादिम को और खुदा के कलाम को वेलकम करेंगे। आइए हम सब मिलकर खुदा के कलाम को वेलकम करेंगे। वेलकम पास्टर साहब, कैसे हैं? Praise the Lord. Hallelujah. Thank you very much, Susanna. And once again तमाम नाजरीन को मेरी तरफ से और सुज़ैना जॉर्ज की तरफ से खुशामदीद कहता हूँ इस नए प्रोग्राम के अंदर। Praise the Lord. Thank you very much, Susanna. God bless you. गॉड ब्लेस यू पास्टर साहब। पास्टर साहब, बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक जो है वो स्टार्ट हुआ है। Hallelujah. खुदा की आवाज़ की पहचान। हम Yes. कैसे खुदा की आवाज़ की पहचान कर सकते हैं? और बहुत से ऐसे सवाल जो हमने आपसे जाने हैं और आज भी इसी तरह से सवाल जो हैं वो जारी हैं। Praise the तो Lord. क्या आप रेडी हैं पास्टर साहब? Yes, I'm absolutely ready and I believe that कि आज आप बहुत से खूबसूरत बातों को सीखेंगे, बहुत सी खूबसूरत बातों को। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पास्टर साहब, आज जो पहला सवाल है वो ये है कि खुदा की आवाज़ को पहचानने के लिए ज़रूरी शराइत क्या है? Praise the Lord. Once again, I just recap the program last जो था और हम लोग जो है खुदा की आवाज़ के ताल्लुक़ से, खुदा की मर्ज़ी के ताल्लुक़ से सीख रहे हैं। खुदा की मर्ज़ी क्या है, खुदा की मर्ज़ी हमारे लिए क्या है, हमारे ख़ानदान के लिए, हमारे चर्च के लिए, खादमों के लिए, और हमें खुदा की मर्ज़ी को और उसकी आवाज़ को पहचानना कैसे है। और बहुत खूबसूरत सवाल आपने किया कि खुदा की मर्ज़ी को हम कैसे पहचान सकते हैं और इसके लिए ज़रूरी शराइत क्या है। बड़ी खूबसूरत आयत जो है खुदा के कलाम में से सुज़ैना जॉर्ज ने पढ़ी है और वो है रोमियो का ख़त, उसका 12वां बाब और उसकी पहली 2 आयत जो है। इसमें हम देखते हैं कि खुदा के कलाम में लिखा है, मैं खुदा की रहमत याद लाकर तुमसे इल्तमास करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नज़र करो जो ज़िंदा और पाक और खुदा को पसंदीदा है। यही तुम्हारी माकूल इबादत है। और इस जहान की हम शक्ल ना बनो बल्कि अक्ल नहीं हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाओ, ताकि खुदा की नेक और पसंदीदा और कामिल मर्ज़ी तजर्बे से मालूम करो। तो हम देखते हैं कि खुदा की मर्ज़ी को जानने के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ें हमें दरकार हैं। और इनको जानने के लिए सबसे पहली बात तो हम देखते हैं कि हमें न्यू बॉर्न एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। नई पैदाइश का तजर्बा होना हमारे लिए इंतहाई ज़रूरी है। जैसे तबई दुनिया के अंदर हम बहुत सारी आवाज़ों को जानते हैं, सीखते हैं। जब बच्चा पैदा होता है तो वो पहले 1 और 2 साल के अंदर बोलना शुरू करता है और इस दौरान वो अपनी माँ की आवाज़, बाप की आवाज़, बहनों और भाइयों की आवाज़ और इसी तरह बहुत सारी आवाज़ों को वो रिकग्नाइज़ करता है। और इसी तरह ही हम जब रूहानी ज़िंदगी में, रूहानी बादशाहत के अंदर पैदा होते हैं तो हमें ज़रूरी है कि हम आवाज़ों की पहचान रखें। हालेलुया। खुदा के कलाम में हम देखते हैं, अगर 2 पतरस 3 बाब उसकी 9वीं आयत हम देखते हैं कि खुदा के कलाम में लिखा है, खुदावंद अपने वादा में देर नहीं करता जैसी देर बाज़ लोग समझते हैं, बल्कि तुम्हारे बारे में तहम्मुल करता और इसलिए कि किसी की हलाकत नहीं चाहता बल्कि ये चाहता है कि सब की तौबा तक नौबत पहुँचे। तो खुदा ये चाहता है कि हम उसके मंसूबे के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें। ज़रूरी है कि हम जो है अपनी जिस्मानी ज़िंदगी को छोड़कर, अपनी जिस्मानी ख्वाहिशात को छोड़कर
روحانیت کے سفر پر چلیں. اور سب سے ضروری یہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو خدا کی مرضی ملے, خدا کی آواز آپ سن سکیں, خدا کی ڈائریکشن آپ جان سکیں, تو فرسٹ اینڈ دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ از دیٹ کہ آپ خداوند کی بادشاہت میں پہلا قدم لیں اور نئی پیدائش کے اندر آئے اور آپ حقیقی طور پر خداوند یسوع مسیح کو قبول کریں. خدا کے کلام میں اگر ہم دیکھیں مکاشفہ کی کتاب اس کا 3 باب اور اس کی 20ویں آیت لکھا ہے, دیکھ میں دروازے پر کھڑا کھٹکھٹاتا ہوں, اگر کوئی میری آواز سن کر دروازہ کھولے گا تو میں اس کے پاس اندر جا کر اس کے ساتھ کھانا کھاؤں گا اور وہ میرے ساتھ. تو میرے عزیزو, ہمیں اس کی آواز کو سن کر رسپونڈ کرنے کی ضرورت ہے, اور ہمیں چاہیے کہ ہم خدا کی آواز اور اس کے مقصد اور اس کے ارادے کے مطابق اپنی زندگی گزار سکیں. پریز دی لارڈ, ہاللویا, ہاللویا. بہت ہی ڈیٹیل میں پسب نے اس سوال کا جواب ہمیں دیا ہے. یقیناً ہمیں اپنی زندگی جو خدا کے کلام کے مطابق ہی گزارنی ہے, اس کی مرضی اسی میں ہے. پریز دی لارڈ, ہاللویا. تو پسب مجھے یہ بتائیے کہ خدا کی مرضی کو جاننے اور پہچاننے کے لیے روح القدس کی کیا اہمیت ہے؟ سوزینا, اٹس اے ویری بیوٹیفل کویسچن. میں یہ سوچتا ہوں کہ جب تک روح القدس ہولی اسپرٹ آپ کے ساتھ نہیں ہے, آپ کے اندر نہیں ہے, آپ خدا کی مرضی کو جان نہیں سکتے ہیں. نہ ہی آپ کو پتہ چلتا ہے خدا کی آواز کا, نہ ہی آپ اس کو ریکگنائز کر پاتے ہیں. تو خدا کا جو روح ہے, خدا کا پاک روح جو ہے, وہ ہمیں قوت فراہم کرتا ہے, اختیار دیتا ہے, اور ہم ایسی زندگی کا تجربہ کرتے ہیں جو ہم نے پہلے کبھی بھی نہیں کی ہوتی. اور ہم دیکھتے ہیں کہ روح القدس کے نزول کی بہت سی اہم خدمات میں سے ایک خدمت جو ہے ایمانداروں کی خدا کی مرضی کو پہچاننا ہے. اگر ہم خدا کے کلام میں یوحنا 16 باب دیکھیں اور اس کی 13ویں اور 14ویں آیت, وہاں لکھا ہے, لیکن جب وہ یعنی روح حق آئے گا تو تم کو تمام سچائی کی راہ دکھائے گا, اس لیے کہ وہ اپنی طرف سے نہ کہے گا لیکن جو کچھ سنے گا وہی کہے گا اور تمہیں آئندہ کی خبریں دے گا. وہ میرا جلال ظاہر کرے گا اس لیے کہ مجھ سے حاصل کرے گا. تو خدا کا کلام جو ہے ہمیں بتاتا ہے کہ خدا کے روح کی ہدایت سے چلنے والے لوگ جو ہیں خدا کی مرضی کو اور خدا کی آواز کو جانتے ہیں, اور سچائی کی راہ اسے ہی ملتی ہے جس کے اندر روح القدس ہوتا ہے اور روح حق اس کے اندر ہوتا ہے. اور اگر ہم ایک اور حوالہ دیکھیں, پہلا کرنتھیوں 2 باب اس کی 14ویں آیت, تو وہاں لکھا ہے کہ مگر نفسانی آدمی خدا کے روح کی باتیں قبول نہیں کرتا کیونکہ وہ اس کے نزدیک بے وقوفی کی باتیں ہیں اور نہ وہ انہیں سمجھ سکتا ہے کیونکہ وہ روحانی طور پر پرکھی جاتی ہیں. تو ہم دیکھتے ہیں کہ نفسانی آدمی کے لیے خدا کے روح کی باتیں یا خدا کی آواز یا خدا کی مرضی اس کو جاننا, اس کو پہچاننا بالکل جو ہے امپاسبل ہے, کیونکہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ خدا کا روح جو ہے وہ کس طرح سے بات کرتا ہے, کیسے کلام کرتا ہے اور کس طرح سے جو ہے وہ اس کی مرضی ہم پر ظاہر ہوتی ہے. ہمیں بہت ساری مثالیں ملتی ہیں, فلپس کو دیکھیں یا پطرس کو دیکھیں, پالوس کو دیکھیں, کس طرح سے یہ سب رسول جو ہے خدا کی مرضی کو فالو کرتے تھے اور خدا کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی کو گزارتے تھے. ہم دیکھتے ہیں پالوس کی بڑی خوبصورت مثال ہے اعمال کی کتاب 16 باب اس کی 7ویں آیت کے اندر, اور وہاں لکھا ہے کہ انہوں نے موسیہ کے قریب پہنچ کر بیتونیا میں جانے کی کوشش کی مگر یسوع کے روح نے انہیں جانے نہ دیا. تو وہ روح القدس کی آواز کو سنتے, جانتے اور پہچانتے تھے, اور وہ جو ہی روح القدس ان کو کچھ بھی کہتا تھا تو وہ اپنی ڈائریکشن جو ہے وہ چینج کر لیتے تھے. تو میں سوچتا ہوں کہ روح القدس کی آواز کو جاننے کے لیے, خدا کی آواز کو جاننے کے لیے خدا کے پاک روح کے ساتھ ایک گہرے ریلیشن میں ہونا ضروری ہے. ہاللویہ. بہت ہی خوبصورتی سے پسب آپ نے بتایا. ناظرین, ایماندار ہوتے ہوئے اور خدا کی مرضی کو جاننے اور پہچاننے کے لیے روح القدس کا ہماری زندگی میں ہونا بہت ضروری ہے, بہت ہی اہم رول ہے. اس کے بغیر ہم جو ہے موو نہیں کر سکتے. ابھی جیسے کہ پسب نے بتایا کہ شاگرد جو تھے وہ اگر موو کرنا چاہتے تھے تو پر خدا کا روح جو تھا ان کو روک لیتا تھا. تو ہمیں خدا کی مرضی کو جاننے کے لیے روح القدس کو حاصل کرنا بہت ضروری ہے. یہ بہت بڑا مددگار ہے ہمارے لیے پسب. ہاللویہ. تو پسب روحانی پختگی
روح القدس کو جاننے کے لیے کیسے مددگار ثابت ہو سکتی ہے؟ دیٹس another beautiful question. میں سوچتا ہوں کہ یہ جو ہے پری ریکویزٹس ہیں. اگر ہمیں خدا کی مرضی کو جاننا ہے تو ہمیں سب سے پہلے بورن اگین ایکسپیرینس ہونا چاہیے. ہمیں نئی پیدائش کا تجربہ ہونا چاہیے. ہمیں خدا کی بادشاہت میں آنا چاہیے. نمبر 2، ہمیں روح القدس کی آواز کو جاننا چاہیے. ہمیں روح القدس جو ہے اس کے تعلق سے ہمیں پتہ ہونا چاہیے اور روح القدس ہمارے اندر ہونا. اور تیسری اہم جو ہے ریکوائرمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں میچورٹی کی طرف جانا چاہیے، پختگی کی طرف جانا چاہیے. خدا کے کلام میں اگر ہمیں یہی حوالے کو دیکھیں تو وہاں لکھا ہے رومیو 12 اس کی 2 آیت میں، تو خدا کا کلام کہتا ہے کہ اس جہان کے ہم شکل نہ بنو بلکہ عقل نہیں ہو جانے سے اپنی صورت بدلتے جاؤ. یعنی جیسے بچہ جو ہے وہ جب دنیا میں پیدا ہوتا ہے تو وہ جوں اس کی عقل بڑی ہوتی ہے، اس کی صورت بڑی ہوتی ہے، چینج ہوتی جاتی ہے، اس کا قد و قامت چینج ہوتا ہے، اور اس کا جو ہے وہ تمام تر جسم جو ہے وہ نشو و نما کرتا ہے اور وہ بڑا ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا ذہن بھی بڑا ہوتا ہے. تو ہمیں خدا کی مرضی کو جاننے کے لیے اسپرچول میچورٹی کی بہت ہی اشد ضرورت ہے. اس کے بغیر ہم کچھ نہیں کر سکتے. تو میں یہ سوچتا ہوں کہ خدا جو ہے بائبل مقدس فطرت اور روحانیت کے درمیان جو ہے مماثلت کی بات کرتی ہے. اور خدا کا کلام عبرانیوں کے خط کے اندر 5واں باب اور اس کی 13ویں اور 14ویں آیت میں اگر ہم دیکھیں وہاں کہتا ہے کہ دودھ پیتے ہوئے کو راست بازی کے کلام کا تجربہ نہیں ہے، اس لیے کہ وہ بچہ ہے. وہ سخت غذا پوری عمر والوں کے لیے ہوتی ہے جن کے حواس کام کرتے کرتے نیک و بد میں امتیاز کرنے کے لیے تیز ہو گئے ہیں. تو اس لیے جو دودھ پیتا ہوا بچہ ہے اس کو تو کچھ سمجھ نہیں ہے. اگر آپ روحانی طور پر بچے ہی رہیں گے اور روحانی طور پر آپ میچور نہیں ہوں گے، آپ کو خدا کا پتہ نہیں ہوگا، اس کی آواز کو ریکگنائز نہیں کر پائیں گے، تو پھر آپ جو ہے وہ اس سفر کے اندر ایب نارملٹی کا شکار ہوں گے، ڈس ایبلٹی کا شکار ہوں گے. آپ خدا کی آواز اور خدا کی مرضی کو بالکل ڈس آن کریں گے، نہ ہی اس کو ریکگنائز کر پائیں گے اور نہ ہی اس کی مرضی کے مطابق چل پائیں گے. تو ضروری ہے کہ ہم خدا کی مرضی کو ریکگنائز کریں، تھوڑے سے بڑے ہو جائیں. اب آپ ان کہانیوں کے اندر سے نکل آئیں جو موسیٰ کی کہانی ہے یا داؤد کی کہانی ہے. اب آپ تھوڑا سا ڈیپ ڈاؤن اسٹڈی کریں بائبل کے تعلق سے. آپ دیکھیں کہ خداوند یسوع مسیح کی شخصیت کیا ہے اور اس کے کلام کو ڈیپ ڈاؤن اسٹڈی کریں. پرانے عہد نامے کو اسٹڈی کریں، نئے عہد نامے کو اسٹڈی کریں. آپ تمام جو ہیں انبیاء جو ہیں ان کے کریکٹر کو اسٹڈی کریں، خدا کے کلام میں زندگی گزاریں، اور پھر آہستہ آہستہ آپ کو خدا کی آواز کی سمجھ آنا شروع ہو جاتی ہے. اور جو ہی ہمارے اندر روح القدس کے پھل نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں، محبت، خوشی، اطمینان، تحمل، مہربانی، نیکی، ایمانداری، حلم اور پرہیزگاری، یہ ساری چیزیں اسی وقت ہی آپ کے اندر لگیں گی جب آپ کے اندر روحانی پختگی آنا شروع ہوگی. پھر ہی آپ بے لوث محبت کرنا شروع ہوں گے، اور پھر ہی آپ کے اندر خوشی اور اطمینان آنا شروع ہوگا، تحمل آنا شروع ہوگا، مہربانی اور نیکی اور ایمانداری آنا شروع ہوگی. یہ چیزیں ہر ایماندار کے اندر ہونا ضروری ہیں. اگر آپ خدا کی مرضی کو نہیں جانتے تو پھر ہم گناہ کرتے ہیں اور آہستہ آہستہ ہم ابلیس کی بادشاہت کے ہی فرزند ٹھہرتے ہیں. یس یقیناً ناظرین، جب ہم چھوٹے ہوتے ہیں تو ہم صرف دودھ اور نرم غذا لینا ہی پسند کرتے ہیں، پر جب ہم بڑے ہو جاتے ہیں تو ہماری باڈی کی جو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے وہ سخت غذا ہے. ایسے ہی جب ہم مسیح میں قدم رکھتے ہیں تو ہم ہلکی ہلکی چیزیں جو ہے سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، مگر ابھی پس نے کہا کہ ہمیں ڈیپ ڈاؤن سٹڈی کرنے کی ضرورت ہے. اب ہم وہ کہانیاں جو ہیں وہ چھوڑ دیں اور ہم جو ہے گہرے طور پر مطالعہ کریں، بہت سی چیزوں کو سمجھیں، تبھی ہمارے اندر روحانی پختگی آئے گی. روحانی پختگی کو حاصل کرنے کے لیے خدا کے کلام کو روز پڑھا کریں. ہاللیلویہ. بس روحانی تبدیلی بھی خدا کی آواز کو پہچاننے اور سمجھنے میں ہماری مددگار ہوتی ہے. Yes, that's a beautiful thing. میں یہ سوچتا ہوں کہ اگر آپ بپتسمہ یافتہ ہیں، آپ چرچ بھی جاتے ہیں، آپ ہدیہ بھی ڈالتے ہیں، آپ اچھے کپڑے بھی پہنتے ہیں،
آپ معاشرے کے اندر اچھا نام بھی رکھتے ہیں، لیکن اگر آپ کے اندر روحانی تبدیلی وقوع پذیر نہیں ہوتی تو پھر خدا کے نزدیک آپ کی ویلیو زیرو ہے۔ اگر آپ خدا کی مرضی کو جاننا چاہتے ہیں تو آپ کو روحانی طور پر آپ کی تبدیلی، آپ کے اندر تبدیلی ہونا ضروری ہے، ٹرانسفیگریشن ہونا ضروری ہے، کیونکہ بائبل مقدس ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کا کلام ہم نے پڑھا کہ اس جہان کی ہم شکل نہ بنو بلکہ عقل نہیں ہو جانے سے اپنی صورت بدلتے جاؤ، یعنی اپنے آپ کو چینج کرتے جاؤ، ٹرانسفیگر کرتے جاؤ۔ تو تبدیلی ضروری ہے۔ عقل نہیں ہو جانے سے اپنی صورت بدلنا ہمیں ضروری ہے۔ اگر ہم نہیں بدلتے تو پھر ہم نارملی انسان کی نظر میں ہم ایب نارمل کہلاتے ہیں۔ کیا خیال ہے؟ ایسا ہی؟ بالکل ایسا ہی ہے۔ تو اگر ہم خدا کے کلام میں دیکھیے غلطیوں کے خط 5واں باب اور اس کی 17ویں آیت کے اندر، اور خدا کا کلام بیان کرتا ہے جسم روح کے خلاف خواہش کرتی ہے اور روح جسم کے خلاف، اور یہ ایک دوسرے کے مخالف ہے تاکہ تم چاہتے ہو وہ نہ کرو۔ تو میرے عزیزو، اگر آپ دنیا کی خواہش کے اندر رہتے ہوئے، دنیا داری کے اندر رہتے ہوئے اگر آپ سوچتے ہیں کہ میں خدا کی مرضی کو پورا کر پاؤں، تو یہ ناممکن ہے۔ ایسا ممکن نہیں ہے کہ آپ دنیا کو بھی اپنے ساتھ رکھیں اور روحانیت کو بھی اپنے ساتھ رکھیں۔ تو یہ ضروری ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم خدا کی مرضی کو سن سکیں، اس کی آواز کو سن سکیں، now you have to change yourself، اپنے آپ کو تبدیل کرنا شروع کریں۔ اگر آپ پرانی انسانیت کو ترک کریں گے، اگر آپ گالیاں بکتے تھے، اگر آپ برا کام کرتے تھے، نشے باز تھے، اگر جو بھی آپ کی پرانی گندی وہ خواہشات تھیں، اگر آپ وہی اسٹل کر رہے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ خدا کی مرضی کو فالو کر لیں یا خدا کی مرضی کو جان لیں، یا آپ کو خدا کی آواز آ جائے، تو پھر ایسا ممکن نہیں، کیونکہ خدا گنہگاروں کی آواز یا التجا نہیں سنتا۔ خدا راست بازوں کی دعاؤں کو سنتا ہے اور ان کا جواب بھی دیتا ہے۔ تو میں یہ سوچتا ہوں خدا کا کلام اگر ہم دیکھیں رومیو کا خط 7واں باب ہی اور اس کی 23ویں آیت میں لکھا ہے کہ مگر مجھے اپنے اعضاء میں ایک اور طرح کی شریعت نظر آتی ہے۔ تو یہ جو شریعت ہے یہ مسلسل جسم کے ساتھ اور روح کے ساتھ یہ ان کی آپس میں لڑائی ہی رہتی ہے، اور خدا کا بندہ پالوس بیان کرتا ہے کہ میری عقل کی شریعت سے لڑ کر مجھے اس گناہ کی شریعت کی قید میں لے آتی ہے جو میرے اعضاء میں موجود ہے۔ تو ہم اس جنگ میں ساری زندگی ہی رہتے ہیں۔ تو میں یہ سوچتا ہوں کہ اگر آپ خدا کی آواز کو سننا چاہتے ہیں، اس کی مرضی میں زندگی گزارنا چاہتے ہیں، then you have to change yourself۔ جسمانی نہیں بلکہ روحانی ہونا ہمارے لیے ضروری ہے۔ میرے عزیزو، خدا کے کلام میں ایک بڑی خوبصورت آیت میں پڑھوں گا، غلطیوں کا خط اس کا 2واں باب اور اس کی 20ویں آیت۔ وہاں لکھا ہے کہ میں مسیح کے ساتھ مصلوب ہوا ہوں اور اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے۔ میں یہ سوچتا ہوں کہ اگر آپ کی زندگی روحانی ہونے کے بعد، یسوع مسیح کو قبول کرنے کے بعد بھی ویسی ہے، تو پھر آپ کی نجات وہ غیر مؤثر نہیں ہے، افیکٹو نہیں ہے۔ پھر آپ کو ریوزٹ کرنے کی ضرورت ہے، آپ کو یسوع مسیح کو دوبارہ سے اچھی طرح سے قبول کرنے کی ضرورت ہے، آپ کو توبہ کرنے کی ضرورت ہے اور آپ کو تبدیلی کی طرف آنے کی ضرورت ہے۔ میں یہ سوچتا ہوں کہ اگر آپ کے اندر تبدیلی نہیں ہے، خدا آپ سے نہیں بولے گا، خدا آپ سے نہیں کلام کرے گا، خدا ایک ہی بات بار بار آپ کو کہے گا، اور شاید وہ لوگوں کے وسیلے سے کہے، خادموں کے وسیلے سے، کلام کے وسیلے سے، کہ آپ کو دوبارہ سے واپس آنے کی ضرورت ہے۔ تو خدا اگر خدا یہ چاہتا ہے کہ کامل، اچھی اور خوبصورت باتوں کو آپ تک پہنچائے، اور خدا یہ چاہتا ہے کہ آپ تک وہ خوبصورت باتوں کو بتائے جو آپ کے مستقبل سے کنسرننگ ہے، آپ کی ترقی، کامیابی، کامرانی اور فائنینشیل گروتھ سے متعلق ہے، آپ کی زندگی سے متعلق ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اگر آپ جاننا چاہتے ہیں then you have to change yourself۔ Hallelujah, praise the Lord۔ ہاللویا۔
بہت ہی خوبصورت پاسف، بہت ہی ڈیٹیل کے ساتھ آپ نے اس سوال کا جواب ہمیں دیا ہے۔ یقیناً ناظرین، خدا کے کلام میں بھی لکھا ہے کہ دو دلا شخص جو ہے خدا کو کبھی پسند نہیں آتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس جسمانی خواہشات سے نکل کے روحانی خواہشات کو اپنانا چاہتے ہیں، روحانیت کی طرف جانا چاہتے ہیں، تو مکمل طور پر اپنے آپ کو جو ہے وہ خدا کے کلام کے مطابق ڈھالیں۔ خدا کے کلام میں کہیں نہیں لکھا کہ آپ اسی منہ سے جو ہے کلام بھی کریں اور گالیاں بھی دیں، لوگوں کے لیے بد دعائیں بھی کریں اور دعائیں بھی کریں۔ ہمیں اس طرح کی زندگی نہیں گزارنی ہے، ہمیں جو ہے وہ مکمل طور پر روحانی زندگی گزارنی ہے اور ہمیں روحانی کام کرنے ہیں، اور اس کو کرنے کے لیے ہمیں جنگ لڑنے کی ضرورت ہے، اور ہر وقت جنگ لڑنے کے لیے تیار رہا کریں۔ خدا کا کلام ہمیں جنگ لڑنا سکھاتا ہے۔ تو بس اب عقل کا نیا ہونا، اس سے کیا مراد ہے؟ اور یہ خدا کی آواز کو سننے اور سمجھنے میں اور پہچاننے میں ہماری مدد کرتی ہے؟ ڈیفینیٹلی۔ دیکھیں، جب تک ہمارا مائنڈ ریونیوڈ نہیں ہے، دیکھیں ہم پہلے ابلیس کے ساتھ تھے، ہم ابلیس کو فالوورز تھے، ابلیس کی آواز کو سنتے تھے، اس کو فالو کرتے تھے، اسی کے کام کرتے تھے۔ نا ہمارا مالک جو ہے وہ خدا ہے۔ اب ہماری ساری ڈائمنشنز چینج ہو گئی ہیں، پیرامیٹرز چینج ہو گئے ہیں، ہماری بادشاہت چینج ہو گئی ہے، ہمارا لباس چینج ہو گیا ہے، ہماری جو ہے ہماری کیپیسٹی، اتھارٹی اور پاور چینج ہو گئی ہے۔ ہمارے پاس جو ایک نئی جو ہے قوت اور قدرت ہمیں حاصل ہے، تو لہٰذا ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو رینیو کریں، اپنے مائنڈ کو رینیو کریں۔ کلام کی ایک خوبصورت آیت کو ہم پڑھوں گا، 2 کرنتھیوں 3 باب اور اس کی 18ویں آیت میں لکھا ہے، مگر جب ہم سب کے بے نقاب چہروں سے خداوند کا جلال اس طرح منعکس ہوتا ہے جس طرح آئینہ میں، تو اس خداوند کے وسیلے سے جو روح ہے، ہم اسی جلالی صورت میں درجہ بدرجہ بدلتے جاتے ہیں۔ ہاللیلویہ۔ تو سٹیپ وائز ہمیں تبدیل ہونے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ ان تمام چیزوں کو سٹیپ وائز تبدیل نہیں کرتے ہیں تو پھر ہم خدا کی مرضی کو اور اس کی آواز کو سننے کے اور فالو کرنے کے قابل نہیں رہتے ہیں۔ ضروری ہے کہ ہم رینیو کریں اپنے مائنڈ کو، اپنے ذہن کو، اور خدا کے کلام میں فلپیوں 2 باب اس کی 5ویں آیت بڑا خوبصورت حوالہ ہے، اور ہم دیکھتے ہیں ویسا ہی مزاج رکھو، ہاللیلویہ، ویسا ہی مائنڈ رکھو۔ Let this mind be in your which was also in Christ Jesus، یعنی ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح یسوع کا بھی تھا۔ تو ہمیں اپنے مزاج کو، اپنے مائنڈ کو تبدیل کر لینے کی ضرورت ہے، تاکہ ہم خدا کی طرف اپنا دھیان رکھیں، اپنی ڈائریکشن خدا کی طرف لے آئیں، تاکہ آپ کی آواز جو ہے اور آپ خدا کی آواز جو ہے آپ تک پہنچ سکے۔ اپنی عقل کی کمر کو باندھ کر ہوشیار رہے۔ خدا کا کلام، خدا کا بندہ پطرس بیان کرتا، اور اسی طرح خدا کا بندہ پالوس کہتا ہے، میں اپنے قانون ان کے ذہن میں ڈالوں گا۔ ہاللیلویہ۔ تو خدا جو ہے وہ اپنے قوانین آپ کے گندے ناپاک ذہنوں میں نہیں ڈال سکتا، آپ کے پرانے ذہنوں کے اندر بھی نہیں ڈال سکتا، آپ کی پرانی انسانیت کے اندر بھی نہیں ڈال سکتا۔ وہ اپنے قوانین نئے ذہن کے اندر، نئے مزاج کے اندر اور رینیوڈ مائنڈ کے اندر ہی ڈالتا ہے۔ اور خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم صرف خدا کی آواز کو سنیں، اور جتنی بھی باتیں پاک ہیں، جتنی باتیں پسندیدہ ہیں، جتنی باتیں دلکش ہیں، غرض نیکی اور تعریف کی باتیں ہیں، انہیں پر ہی غور کریں، کیونکہ یہ جو رینیوڈ مائنڈ ہے وہ صرف انہیں کے اوپر ہی ہمارا فوکس رہتا ہے۔ ہم منفی چیزوں کو کم سوچتے ہیں اور پازیٹیو چیزوں کو زیادہ، کلام کی باتیں زیادہ ہوتی ہیں، ایمان کی باتیں زیادہ ہوتی ہیں، تسلی اور اطمینان کی اور خدا کے قوانین کی باتیں زیادہ ہوتی ہیں بنسبت لوگوں کی عیب جوئی کے، لوگوں کی دقیانوسی باتوں کے، لوگوں کی توہم پرستیوں کے اوپر، لوگوں کی منافق بھری ہوئی تنقید کے اوپر۔ بلکہ خدا جو ہے ہمیں رینیوڈ کرتا ہے تاکہ ہم اس کے جلال، اس کی عرفان میں، اس کی قدرت میں اور اس کی مرضی کو فالو کرتے ہوئے زندگی گزار سکیں۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔
नाज़रीन, जब पुरानी चीज़ें होती हैं उनको जब हम नया बना लेते हैं तो बहुत खूबसूरत लगती हैं। इसी तरह जब हम जिस्मानी होते हैं तो जिस्मानी काम करते रहते हैं, कभी कभी हमें खुद से घिन भी आती है, मगर जब हम रूहानी हो जाते हैं ना तो हम खुद को अच्छा फील करना शुरू कर देते हैं कि बहुत ही अच्छी अच्छी बातें और सोच जो है हमारे अंदर आ जाती है, हम पॉजिटिविटी की तरफ भागते हैं, नेगेटिव को ख़त्म कर देते हैं। तो ये बहुत अच्छा था नई अकल का जो आपने बड़ी डिटेल के साथ हमें बताया, ये बड़ा अच्छा है। बस अब कभी कभी हालात ऐसे हो जाते हैं कि हम समझ ही नहीं पाते हैं कि खुदा की मर्जी है क्या। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि हम कैसे समझ सकते हैं कि ये खुदा की मर्जी है? देखिए, नंबर 1 मैंने आपको सिखाया कि यू हैव टू बी born again एक्सपीरियंस। सबसे पहले नंबर 1 आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो है नई पैदाइश का तजर्बा। नंबर 2 रूहुल कुदस का नज़ूल आपके ऊपर होना ज़रूरी है, रूहुल कुदस आपके अंदर आना चाहिए ताकि आप रूहुल कुदस को रिकग्नाइज़ करें। नंबर 3 आपके पास स्पिरिचुअल मैच्योरिटी होना ज़रूरी है, रूहानी पुख्तगी आपके अंदर होना चाहिए। आपको थोड़ा सा ग्रो करना है ताकि आप खुदा की आवाज़ को सुन सकें, रिकग्नाइज़ करें। एंड देन रीन्यूड माइंड अपने अंदर अक्ल की तब्दीली का होना ज़रूरी है। तो ये ज़रूरी है, इन 4 चीज़ों का जब आपके अंदर होंगी फिर आप खुदा की आवाज़ को ना सिर्फ सुनेंगे बल्कि उस पर अमल भी करेंगे और आप प्रूव भी करेंगे, आप जान भी सकेंगे और आपको पता होगा कि खुदा क्या चाहता है। हालेलुया, 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 प्रेज़ द लॉर्ड। साहब, बहुत ही खूबसूरत टॉपिक था। ग्लोरी टू जीसस। हमने इसमें बहुत सी गहरी और उम्दा बातों के बारे में सीखा है। खुदावंद के नाम को जलाल मिले। बहुत ही हम आपके बेहद शुक्रगुजार हैं कि ये इतना ही खूबसूरती के साथ आपने हमें समझाया है। और मेरा नहीं ख्याल कि किसी को समझ ना आई हों बातें। जितने भी सवाल थे बड़े ही गहरे तौर पर जो है उनका जवाब खुदा के कलाम की रूह से पास्टर साहब ने दिए हैं। तो नाजरीन, मेरा ईमान है कि आपने बहुत बरकत पाई है। अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह से नए टॉपिक के साथ और बहुत से सवालों के जवाब आपको मिलते रहें तो आप मेरे लिए, खुदा के खादिम के लिए और इस प्रोग्राम के लिए हमें अपनी दुआओं में याद रखा करें। हम नेक्स्ट वीक भी आपके लिए इसी तरह से बहुत से सवालों के जवाब जो हैं वो लेकर आएंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप खुश रहें, अपना ख्याल रखें। गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।